Good evening and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 28th of January 2025. It appears that Pakistan Stock Exchange is in crisis indeed और मार्केट को हम एक डेंजरस जोन से गुजरता हुआ देख रहे हैं। जो मार्केट के क्राइसिस है इस वक्त उसकी कई वजूहात हैं जिस पे हम तकरीबन अपने डेली के जो वीडियोस हैं जो आपके लिए लेके आते हैं उसमें बात करते रहते हैं। जो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस थी जहां पे मार्केट ने वीकनेस के साथ हमें मूव करते हुए और फाइनली तकरीबन 1500 पॉइंट लूज करके दिखाए। इस वक्त मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर रही है अपना एक स्टेबल जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मौका मिल सके। बट जब तक वो जोन मार्केट को नहीं मिलता जहां पे मार्केट थोड़ा सा कंफर्टेबली सेटल डाउन हो सके उस वक्त तक हम मार्केट में इसी तरीके से वॉलेटिलिटी देख सकते हैं और मार्केट में हम पॉइंट्स लूज होता हुआ डेली की बेसिस पे देखेंगे। सो आज की वीडियो की तरफ जाते हैं। जो मार्केट की क्राइसिस है उसको बहुत खूबसूरती से इस रिसर्च पेपर ने डिफाइन किया है जो कि आईएमएफ का वर्किंग पेपर था जनवरी 2013 का। इस वर्किंग पेपर का जो लिंक है वो भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देंगे। जब भी आपको मौका मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना। इससे बहुत सी चीज़ें आपको मज़ीद क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बहुत सी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी आपके लिए कि जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्राइसिस की तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके क्या इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें इस वर्किंग पेपर में बहुत अच्छे तरीके से बयान की गई हैं। इसी वर्किंग पेपर में जो डिफाइन किया गया है कि जब हम कहते हैं कि मार्केट इज इन क्राइसिस तो वो बेसिकली क्या होता है। सो इसमें इन्होंने बताया है कि स्टॉक मार्केट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी इन क्राइसिस when there is a significant and rapid decline in stock prices, often accompanied by high volatility and loss of investor confidence. Although कि ये तमाम चीज़ें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए दिन देखते रहते हैं और हमारे लिए शायद इनमें से कोई भी ऐसी नई बात नहीं है। बट चूंकि जब भी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मार्केट के सिनारियो को डिफाइन करती है तो उसको कभी कभार हमें सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है कि जब भी वो कोई रिसर्च पेपर लाते हैं या भी वर्किंग पेपर अपना इशू करवाते हैं तो उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है। इसमें जो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बताए हुए हैं कि जिनकी वजह से मार्केट में क्राइसिस आता है तो उसमें उन्होंने बेसिकली तकरीबन 5 चीज़ें को आइडेंटिफाई किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शार्प डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस। जब स्टॉक प्राइसेस अपने 20% या उससे ज़्यादा जो है अपने हाई से नीचे आ जाए तो मार्केट को क्राइसिस में कहा जाता है। जब इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइसेस विद लार्ज स्विंग्स अप्स एंड डाउन्स वो भी एक इंडिकेटर होता है कि मार्केट एक इस वक्त क्राइसिस से गुजर रही है। सो आज की अगर हम मार्केट परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक टाइम पे आके मार्केट ने तकरीबन 2300 के करीब पॉइंट्स लूज करके दिखाया। वहीं पे मार्केट में शुरू हमने थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी देखा था जहां पे पॉइंट्स प्लस साइड पे भी गए थे। तो मार्केट इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हाईली वॉलेटाइल पीरियड से गुजर रही है। तीसरा जो इन्होंने इंडिकेटर बताया है कि जहां पे सिग्निफिकेंट शिफ्ट in investor sentiments from optimism to pessimism, often driven by economic, political और global events. So इस वक्त हम तीनों चीज़ों को देख रहे हैं जो कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जिनके इम्पैक्ट जनरेटिंग हम देख रहे हैं। जैसे कल हमने पॉलिसी रेट में 1% का डिक्लाइन देखा बट मार्केट ने आज उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया और मार्केट में आज हमें नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई। इसी तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी इस वक्त प्रिवेल कर रही है और जो ग्लोबल इवेंट्स हैं और जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जहाँ पे इस वक्त हमें बहुत वाज़े तरीके से नज़र आ रहा है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बड़ा स्टैंड ऑफ होने के लिए तैयार है और होने जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान पे भी इम्प्लीकेशंस आएंगी। जो चौथा फैक्टर जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था दैट वाज लिक्विडिटी इश्यूज कि डिफिकल्टी इन बाइंग और सेलिंग स्टॉक्स विदाउट कॉजिंग फर्दर प्राइसेस डिक्लाइंस। सो ये चीज़ हम पिछले 2 से 3 सेशन में बहुत वाज़े तरीके से देख रहे हैं कि जहाँ पे
پرائس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی پرائس لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی سالڈ ریزن کے بہت سے سٹاکس جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ سینٹیمنٹس کی وجہ سے ہی ان میں پرائس لوزنگ کا جو ایک عمل ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم پانچویں اس پہ جو انڈیکیٹر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پور اکنامک ڈیٹا سچ ایز ہائی انمپلائمنٹ ریٹس، لو جی ڈی پی گروتھ اور رائزنگ انفلیشن کین کنٹریبیوٹ ٹو مارکیٹ کرائسس۔ سو جہاں پہ ہم پاکستان میں ڈفرینٹ نمبرز دیکھ رہے ہیں، بٹ ان میں سے بہت سے نمبرز جو ہیں وہ گراؤنڈ کی ریالٹی سے مطابقت نہیں رکھتے، دے سیم ٹو بی کانٹری ٹو دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ۔ سو جس کی وجہ سے بھی ایک انسرٹینٹی میں تھوڑی سی ہمیں بوسٹ اپ نظر آتا ہے ایز فار ایز پاکستان اسٹاک ایکسچینج از کنسرن۔ اور فائنلی اسی پیپر میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیز فیکٹرز کمبائن کین کریٹ فیڈ بیک لوپ ویئر فالنگ پرائسز لیڈ ٹو مور سیلنگ which in turn lead to further price declines۔ اور اگر ہم پچھلے 2 سیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ والا جو فیکٹر ہے اس کو ہم نہ صرف پریویل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میں تھوڑی سی اسٹرینتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ۔ سو اسی کے بیک ڈراپ میں اور اسی چیز کو ہم اپنے بیک آف دا مائنڈ رکھتے ہوئے اگر آج کی سمری کو دیکھتے ہیں تو آج کی مارکیٹ کی جو سمری تھی وہ بہت واضح طریقے سے آپ کو بتاتی ہے کہ کتنی والیٹیلیٹی آج مارکیٹ میں رہی اور کتنا پروفٹ ٹیکنگ کا جو اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں پریویل کرتا ہے، جس کو جب تھوڑا سا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پروفٹ سیلنگ کنورٹ ہو جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں قسم کی پینک سیلنگ میں۔ سو آج بھی ہم نے مارکیٹ میں سیم جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو پریویل ہوتا ہوا دیکھا، جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ جب زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ آتی تھی تو اس کو ہم پریشر سیلنگ اور پینک سیلنگ میں بھی کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، اور فائنلی اسی سینٹیمنٹس میں آج ہم نے مارکیٹ کی کلوزنگ کو بھی دیکھا۔ سو آج ایک بہت والیٹائل سیشن تھا جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ بہت ڈومیننٹ رہی، مارکیٹ موو ود ویکنس، اینڈ اس وقت جو واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ از آؤٹ آف بیلنس۔ مارکیٹ کوشش کر رہی ہے اپنے بیلنس کو مینٹین کرنے کی، ری گین کرنے کی، بٹ اس وقت تک مارکیٹ جو ہے اٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف بیلنس۔ اگر آج کی ہم سیشن آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو چونکہ آپ سارے مارکیٹ میں خود پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹیکلی ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو یو آل اویئر کہ مارکیٹ نے آج فائنلی جو اوپننگ تھی صبح 1,13,398 پوائنٹس میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً فائنلی مارکیٹ نے 1500 پوائنٹس کے قریب لوز کرتے ہوئے 1,30,030 پوائنٹ کے ایک بہت ویک ایریے پہ آج ہمیں کلوز کر کے دکھایا اور ان دا ڈاؤن ٹرینڈ دکھایا۔ سو ڈیفینیٹلی پوائنٹ آف کنسرن جو مارکیٹ کی کلوزنگ کی وجہ سے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے ایک بہت ویک ایریے میں کلوزنگ کر کے ہمیں دکھائی ہے۔ اگر مارکیٹ کے ہم اوور آل سینٹیمنٹ پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو نیوٹرل سینٹیمنٹس آج ہم نے دیکھے ود ایوریج پارٹیسپیشن، مارکیٹ مووڈ ود ویکنس اینڈ ود سلو مومنٹم۔ اور اگر ہم اوور آل مارکیٹ کی آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کی جو آؤٹ لک ہے وہ نیگیٹو ابھی تک برقرار ہے۔ اگر ہم مارکیٹ میں والیومز کی جو طرف ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ KSE 100 انڈیکس نے تقریباً 20 ملین کے کم والیوم جنریٹ کیے ایز کمپیئر ٹو یسٹرڈے، جبکہ مارکیٹ اوور آل مارکیٹ میں تھوڑے سے اچھے والیوم جنریٹ ہوئے، بٹ اس میں بھی اگر آپ ٹاپ 10 اسکرپس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ٹوٹل مارکیٹ والیوم کا آلموسٹ 50% کے قریب والیوم جنریٹ کر کے دکھایا ہے۔ سو آج جب ہم اوور آل مارکیٹ کے والیومز کی بات کرتے ہیں جو 517 ملین کے قریب ہیں، سو یہ بھی بہت اچھے والیومز نہیں ہیں جو کہ مارکیٹ کو اوپر لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں 255 ملین صرف 10 اسکرپس نے ہمیں جنریٹ کر کے دکھا ہے۔ اگر ہم KSE 100 انڈیکس کے پچھلے 5 دنوں کے ایوریج والیوم کی بات کرتے ہیں تو وہ 291 ملین ہے۔ سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ 80 ملین کا والیوم آج مارکیٹ نے کم جنریٹ کیا ہے اپنے پچھلے کے 5 دنوں کے ایوریج والیوم سے بھی۔ اور اگر ہم پچھلے 5 دنوں کے ایوریج والیوم کی بھی بات کرتے ہیں سو 291 ملین کا جو KSE 100 انڈیکس کا ایوریج والیوم ہے یہ کسی بھی طور سے ایک اچھا اور
پازیٹیو والیوم ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اگر KSE 100 انڈیکس کی کمپوزیشن کی صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں تو آج ڈیفینیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرش دن تھا جس میں 75 کمپنیوں نے اپنے پرائسز کو لوز کیا جبکہ 21 کمپنیوں نے مارجنل ایڈوانسمنٹ ہمیں دکھائی whereas 4 companies remained unchanged. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو آج کی نیوز ہے وہ کافی امپورٹنس رکھتی ہیں کیونکہ کچھ نیوز ڈائریکٹلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ان کا تعلق نہیں ہے بٹ وہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے جیو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور اس کی جو امپلیکیشنز پاکستان پہ آ سکتی ہیں اس لحاظ سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے. جس میں اگر ہم پہلی نیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ جو نیسڈیک میں کل ہم نے بہت زیادہ ایک نیگیٹو دن دیکھا جہاں پہ جو چائنا کی جو نئی AI جو ان کا سافٹ ویئر ہے جو ایپ ہے جب ان کو لانچ کیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ نیسڈیک پہ امپیکٹ پڑا اور صرف نیویڈیا کے جو شیئرز ہیں اس میں کل ہم نے تقریباً $400 بلین کا لاس دیکھا ہے ایک دن میں اور آج کے لیے جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج مزید تقریباً $400 سے $500 بلین کا لاس ہو سکتا ہے ان دا نیسڈیک الون. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کل چائنا نے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو لانچ کیا ڈیپ سیک کے نام سے اس نے تقریباً جو اس وقت میجر پلیئرز ہیں آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ کی جس میں میٹا ہے مائکروسافٹ ہے گوگل ہے الفابیٹ ہے ان تمام کو کل بہت زیادہ نہ صرف لاس پہنچا ہے بلکہ دھچکا پہنچا ہے کیونکہ ڈیپ سیک کی جو بہت سی کوالٹیز ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو فیلڈ ہے اس وقت تمام جو پرووائڈڈ سافٹ ویئرز ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیس ایپس آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں ان تمام سے زیادہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتی ہے. سو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایونٹ کل ہم نے دیکھا جس کی وجہ سے امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج میں آلموسٹ جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ کریش ہونے کے قریب ہے اس وقت اور بہت میسو لاسز ہونے جا رہی ہیں. اب چونکہ اس کے بعد ڈائریکٹلی امریکہ اور چائنا کا ایک سٹینڈ آف شروع ہونے والا ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے دنوں ٹیرفز کے بارے میں ان کو مزید سخت کرنے کے اعلانات کیے تھے اور مزید کچھ پابندیاں لگانے کی اشارے دیے تھے. وہیں پہ ہم نے چائنا کو ریئیکٹ کرتے ہوئے اور ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سیکٹر ہے اس میں اپنے ڈومیننس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ڈیپ سیک کو لانچ کیا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے اور جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ اس وقت ایک شاکنگ پوزیشن آئی ہوئی ہے which is further going to aggravate with each passing day جو ہم دیکھ سکیں گے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی جو خبر پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کریں گے جہاں پہ US نے پاکستان کے لیے کچھ اعلانات کیے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی اچھے اعلانات نہیں ہیں بٹ اس سے پہلے جو IMF کے ساتھ ہماری اس وقت بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ ان کا ریویو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان لیٹ فیبروری. تو وہیں پہ آج IMF کی طرف سے ایک امپورٹنٹ خبر آئی کہ انہوں نے پاکستان کا جو فیصلہ تھا جس میں انڈسٹریل سیکٹر کو تھوڑا سا سبسڈائزڈ ریٹس پہ الیکٹریسٹی کو پرووائڈ کرنے کی بات تھی اور گیس کی پروویژن کی بات تھی اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس کو IMF کی جو ایگریمنٹ ہے اس کی خلاف قرار دیا ہے. یہاں پہ بتا دینا ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ نے پلان بنایا تھا تقریباً $2.70 پر یونٹ کے حساب سے سبسڈی دینے کا انڈسٹریل جو یونٹس ہیں یا جو انڈسٹریز کو اس کی وجہ سے تقریباً 37 ارب روپے کا سالانہ ریلیف کا بات کی گئی تھی بٹ IMF نے آج اس کو ٹوٹلی اپوز کیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا ہے. جو خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو چائنا اور امریکہ کا ایک سٹینڈ آف ہو رہا ہے اور اس کا اگر ہم پاکستان پہ بھی امپلیکیشنز دیکھیں گے آنے والے دنوں میں سو وہ خبر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے
اپنی تمام فورن ایڈ ٹو پاکستان 3 مہینوں کے لیے سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا ہے. یہاں پہ یہ صرف پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری جہاں پہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ وہ فوری طور پر تمام جو فورن ایڈ پروگرامز ہیں اس کو ٹیمپرریلی بند کر دیں فار یوکرین، تائیوان، جارڈن اینڈ پاکستان. بٹ اس کو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہمیت اس لیے حاصل ہے اس خبر کو کہ اگر ہم یوکرین کو دیکھتے ہیں تو یوکرین میں امریکہ کی جو ڈیولپمنٹ ایڈ ہے وہ شاید بہت کم ہے. ان کی جو ملٹری ایڈ ہے اور جو ڈیفرنٹ ایڈز کے ڈیفرنٹ چینلز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اس وقت. تائیوان جو ہے وہ امریکہ کی ڈیولپمنٹ ایڈ کا اتنا زیادہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہی وہاں پہ بہت زیادہ امریکہ کے کوئی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں. سملرلی جارڈن میں بھی امریکہ کے جو سیورل جو پلانز ہیں جو ڈیفنس ریلیٹڈ بھی ہیں جن کی وجہ سے اور انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہے، سو وہاں پہ بھی جو یو ایس ایڈ کا جو پیکج ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. سو دی اونلی کنٹری which is going to be affected not only فائنینشلی، اس میں آپ دیکھیں پولیٹیکلی بھی اس کے ہمارے لیے امپلیکیشنز آتے ہیں، فائنینشیل بھی امپلیکیشنز آتے ہیں، ڈپلومیٹک امپلیکیشنز بھی آتے ہیں. سو پاکستان کے لیے یہ خبر ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ خبر ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو کہ جہاں پہ چائنا اور امریکہ کے ٹینشنز بڑھ رہے ہیں وہیں پہ پاکستان کی طرف امریکہ کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہم آنے والے دنوں میں شاید مزید اس سلسلے میں تھوڑی سی جو پوسچرنگ ہے وہ دیکھیں گے. جو چوتھی خبر ہے اگین ناٹ اے پازیٹیو خبر، جہاں پہ فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے ایف بی آر کو نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے. جو انیشیل نمبر ایف بی آر نے اپنی ڈیمانڈ بھیجی تھی اس میں بھی 77 گاڑیوں کے ایڈیشن کر کے ابھی ٹوٹل 1100 کے قریب گاڑیوں کو جو تقریباً 6 ارب روپے کی مالیت سے خریدی جائیں گی. فیڈرل کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے. اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ جہاں پہ ہم آئی ایم ایف سے ایڈ کے بہت زیادہ متمنی ہوتے ہیں، وہیں پہ جو ہمارے بعض ڈیسیجنز ہیں وہ اس کی مطابقت نہیں رکھتے. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اور پلے اراؤنڈ ود آئی ایم ایف آن دس ایشو. ٹاپ 10 پرفارمنگ اسٹاکس کی لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وداؤٹ زیادہ تر جو اسکرپٹس ہیں وہ سیکنڈ ٹیئر اینڈ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے اسکرپٹس ہیں. اگر ہم سٹی فارما کو سیکنڈ ٹیئر کا سمجھتے ہیں تو آپ باقی تمام جو اسٹاکس ہیں وہ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے اسٹاکس ہیں جس میں آج میکسیمم 255 ملین کا والیوم جنریٹ ہوا. اسی طریقے سے اگر ہم ٹاپ کنٹریبیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو آج یو بی ایل نے 33 پوائنٹ ایڈ کیے، سرل نے 19 پوائنٹس، لکی کور انڈسٹریز آلدو جو ان کے فائنینشیل ریزلٹس آج اناؤنس ہوئے اس میں بہت زیادہ ہم نے مارکیٹ میں انتھوزیازم نہیں دیکھا، بٹ اسٹل اٹ مینج ٹو ایڈ اپ 13.4 پوائنٹس. اور جو اگر ہم پوائنٹس لوز کرنے والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو وہ شاید ہمیں انڈیپینڈنٹ اسکرپٹ سے زیادہ ہمیں سیکٹر وائز پرفارمنس میں زیادہ واضح نظر آئے گا. جہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو سب سے زیادہ پوائنٹس کنٹریبیوٹ کرنے والا سیکٹر تھا دیٹ واز کیمیکل سیکٹر وتھ 6.46 پوائنٹس. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج پازیٹیو کنٹریبیوشن شاید نیگلیجیبل تھی. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا 436 کمپنیوں کے اسٹاکس میں ٹریڈنگ کی گئی جس میں 279 کمپنیز کی پرائسز میں ڈکلائن دیکھی گئی. اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو اپر کیپ میں آج 4 کمپنیوں نے ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی جس میں جو والیوم وائز اگر ہم دیکھتے ہیں جو امپورٹنٹ کمپنیاں تھیں اس میں سیریٹو اسپننگ ملز لمیٹڈ تھی اینڈ مہران شوگر ملز لمیٹڈ تھی. آلدو کہ سٹی فارما نے بھی آج اپر کیپ اچیو کیا تھا بٹ جو پوسٹ مارکیٹ سیشن ہوتا ہے اس میں اس کا اپر کیپ بریک ہوا اور اس نے فائنلی آج ہمیں اپر کیپ کے سیکشن میں کلوزنگ نہیں کر کے دکھائی. اگر ہم لوور لاک کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی کمپنی تھی جس نے تقریباً 10-12 ہزار کے والیوم کے ساتھ آج ہمیں لوور لاک اچیو کر کے دکھایا اینڈ دیٹ از بی ایف مداربہ.
اگر 15 منٹس کے ٹیکنیکل چارٹس پہ لیڈیز اینڈ جنٹلمین ہم دیکھتے ہیں تو آج کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے ڈاؤن ٹرینڈ میں آج ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی. جو لاسٹ والیومز ہیں اس میں پریشر سیلنگ بہت ویزیبلی آپ کو نظر آ سکتا ہے. اسی طریقے سے سیم 15 منٹس کے چارٹ پہ اگر ود دی ہیلپ آف RSI اینڈ موونگ ایوریجز ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ نے جب آج کلوزنگ دی تو RSI اسٹوڈ ایٹ 39.65 جبکہ کل جب مارکیٹ نے کلوزنگ دی تھی تو RSI واز 29.50 پہ. اگر موونگ ایوریجز کو ہم دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمین تو آپ بہت کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کل مڈ ڈے کے بعد موونگ ایوریجز ایک بہت اسٹرانگ چینل میں مارکیٹ کو انڈر پریشر رکھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, جس میں آج ہم نے اضافہ دیکھا کل کی نسبت, اور جو آج بھی پیٹرن ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ کل بھی مارکیٹ انڈر پریشر رہ کر پرفارم کرے گی اور مزید پوائنٹس لوز کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم کل کی مارکیٹ ایکسپیکٹیشن پہ بات کرتے ہیں تو ہم کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ول ریمین رینج باؤنڈ, جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ول ڈومینیٹ اگین ٹمورو ایز ویل, جہاں پہ لو ویلیو اسکرپٹس میں ہی زیادہ فوکس اور زیادہ والیومز کل بھی جنریٹ ہوں گے, اور مارکیٹ از گوئنگ ٹو موو ود ویکنیس, اور ہم مزید لیولز کو لوز کرتے ہوئے مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں کل کے دن. آلدو جہاں پہ ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ از کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ, اٹ کین آلویز سرپرائز یو, بٹ ایز فار ایز جو آج کی پرفارمنس کا تعلق ہے اور مارکیٹ کی جو آج کی کلوزنگ ہے اس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کل بھی ایک نیگیٹو سیشن ہمیں دکھا سکتی ہے. کل کی اگر ہم اسٹریٹجی کی بات کریں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو ورک وتھ کوشن, کیونکہ مارکیٹ ابھی تک اسٹیبلائز نہیں ہے. ورک وتھ اسٹاپ لاس ان پلیس, 79% کا اسٹاپ لاس کے ساتھ پلے ان دا سیف ایریا. پرائمری آبجیکٹو شوڈ بی پروفٹ ٹیکنگ اونلی, مینٹین ڈسٹینس فرام ٹریڈنگ. ابھی تک ہم اسی بات پہ آپ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی نئے ایڈونچرزم کا اس وقت آپ نہ سوچیں. لیٹ دا مارکیٹ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن اینڈ اسٹیبلٹی کا اس میں فیکٹر نظر آنے لگے, دین یو کین آلویز ڈیسائڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ ٹل دیٹ ٹائم maintain your distance from trading. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. پلیز اپنے کمنٹس فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیں, آپ کی فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ ٹو us. Till the next time we meet, I wish you all a very good night, a very happy trading session tomorrow. Keep smiling, stay blessed and be happy.